Assalamu alaikum. Welcome to HBL Inspire, a platform that creates space for dialogue on important financial matters. आज हम पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान की ज़रई मईशत के बारे में बात करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 40% ऑफ पाकिस्तान्स वर्कफोर्स, पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत का 40% हिस्सा ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है। इसी अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की 20% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी जो है वो भी ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है। लेकिन इसके पीछे क्या अवामिल वाबस्ता हैं और ये सेक्टर, ये जो मईशत का जो ये इम्पोर्टेंट सतून है, एक अहम सतून है, इस पे क्या पेशरफ्त हो रही है, ये जानने के लिए आज हमने अपने इंस्पायर पॉडकास्ट में जनाब आमिर अजीज़ साहब को मदऊ किया है। आमिर अजीज़ इज़ दी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HBL Zarai Services. Amir, welcome to the HBL Inspire podcast. Thank you. Thank you, Ali, for inviting me here. आमिर, जब हम ज़राअत के बारे में बात करते हैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ही महदूद हम उसको लेंस से देखते हैं, और हमसे मतलब है कि हम शहरी लोग जो है, जो शहर में काम करते हैं, शहरों में रहते हैं, और हमारे नज़दीक ज़राअत का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक काश्तकार है जो अपने खेतों में फसल लगा रहा है, बस यहाँ पे आकर रुक जाते हैं। क्या ज़राअत के बारे में ये रुख एक बहुत ही ये दुरुस्त रुख है या ये बहुत लिमिटिंग रुख है? अली, मेरे ख्याल में ये एक लिमिटेड ओवरव्यू है ज़राअत का, और मेरी राय में जो एक गलती जब से पाकिस्तान बना है हम करते आए हैं कि हम ज़राअत के सेक्टर को वी सी एग्रीकल्चर इन आइसोलेशन। जब हम इस सेक्टर को कंपेयर करते हैं विद इंडस्ट्री लाइक सीमेंट, टेक्सटाइल, शुगर, जो चीज़ हम अभी तक मिस करते आए हैं, मैं इसको ज़रा डिफरेंटफुली देखता हूँ। और मेरे ख्याल में जो एग्रीकल्चर को जब हमने आइसोलेशन में देखा है, तो जिस तरह आपने कहा था कि 40% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है, मैं थोड़ा सा इसको एक डिफरेंट ज़ाविये से देखता हूँ। और मेरा कहने का मकसद ये है कि एग्रीकल्चर इटसेल्फ अगर 20 या 23% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये एक नैरो व्यू है एग्रीकल्चर का। जो भी चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूस करता है, जो जिसको हम खाम माल या रॉ मटेरियल कहते हैं, वो पाकिस्तान की एसएमई और इंडस्ट्रियल कंसर्न्स में उनका रॉ मटेरियल होता है। यू कैन थिंक ऑफ द टेक्सटाइल जो कि कॉटन से चलती है, शुगर जो कि शुगर केन से चलती है, ऑयल के हैं, मेज़ के हैं, राइस मिलें हैं। जो अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइसोलेशन में देखने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। हम लोग कहते हैं कि अगर एग्रीकल्चर एक एब्स्ट्रैक्ट सा नोशन होता है शहर के लोगों के लिए, वो समझते हैं कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एग्रीकल्चर अच्छा है या बुरा है। बट जब एग्रीकल्चर अंडर परफॉर्म करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बड़े डीप रूटेड और नेगेटिव होते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपसे शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होते हुए आम तौर पे फूड कैटेगरी में और कॉटन में $10 बिलियन की सालाना इंपोर्ट करता है, जो कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी कीमत है। और इसका इम्पैक्ट हमारे करंट अकाउंट, हमारे ट्रेड डेफिसिट्स और हमारे डॉलर के रेट पे पड़ता है। तो ये इसके जो मुज़र असरात हैं जब एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है, तो ये अपने साथ इस मुल्क की पूरी इकोनॉमी को नीचे लेके डूबता है। सो ये हमें अपनी सोच तब्दील करनी होगी। आमिर, अभी आपने एक बहुत दिलचस्प आदाद और शुमार हमारे सुनने वालों के साथ शेयर की, जो कि सुनने के बाद आपको उसकी वो समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ हम ज़रई मुल्क हैं, ज़राअत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरी तरफ हम तकरीबन $10 अरब के लगभग फूड आइटम्स और कॉटन को इंपोर्ट भी करते हैं, विच डजंट मेक सेंस। नाउ ऑब्वियसली जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो मुल्क ज़राअत के मामले में हमसे बेहतर होंगे, तभी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि उसकी जो इंडस्ट्री है वो बहुत तरक्की याफ्ता होगी। हमारे जहन में ये बात नहीं आती कि क्या मुमकिन है कि उस मुल्क की ज़राअत का शोबा भी बहुत तरक्की याफ्ता हो, क्योंकि जब फूड सिक्योरिटी होगी तभी मामला आगे बढ़ सकता है। तो ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा कि जो ये तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, डेवलप कंट्रीज जिसको हम कह रहे हैं, उनके
ایگریکلچرل سیکٹر کے ڈیولپ ہونے کے میں کیا کیا عوامل شامل ہیں؟ جی اس کا سمپل آنسر تو یہ ہے کہ جن ڈیولپڈ کنٹریز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کی بیس ہی ایک اسٹرانگ اور وائبرنٹ اور پروڈکٹیو ایگریکلچر سیکٹر ہے. بیکاز وٹ ایور دی ایگریکلچر سیکٹر پروڈیوسز becomes the raw material for their big industrial processing industry. So اگر ہماری پروڈکشن ہی کم ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس ملک کی انڈسٹری اس سے کلیئرلی امپیکٹ ہوئے گی. اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان جو ٹریڈیشنلی ہمیشہ یہاں سے کاٹن ایکسپورٹ کرتا تھا، اب وہ حالات آئے ہیں کہ پاکستان کاٹن امپورٹ کرتا ہے، اور یہ اس چیز کا سمٹم ہے کہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ ٹھیک پرفارم نہیں کر رہا. سو اس کے لیے اب وہ کیسے ایک سبسسٹنس فارمنگ سے ایک سسٹینیبل فارمنگ کا جو سفر ہے اس کی اگر میں موٹی آپ سے بات کروں جو ترقی یافتہ ملک ہیں کہ ان کی وٹ ایور دے پروڈیوس ویری ایفیشینٹلی، یعنی کہ ان کی ییلڈز پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہیں. ایک مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کی نیشنل اوسط گندم کی 28 سے 29 من ہے تو ہمارے جو ہمسائے ہیں یہ تقریباً 65 من پہ ہیں، چین 80 من پہ ہے، امریکہ 103 من پہ ہے. سو اس سے آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ جب تک ہمارے پاس سرپلسز نہیں ہوں گے، یعنی کہ زمین کے ایک ہی ٹکڑے سے ایک ہی ایکڑ سے مختلف جن مواد کا آپ نے ذکر کیا وہ کتنی پیداوار اس سے نکلوا سکتے ہیں. جی تو یہ آپ کی ییلڈ جس کو ییلڈ کہتے ہیں. اور جب تک یہ پروڈکٹیوٹی یا ییلڈ کے ایشو کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے ایک صحیح طریقے سے، پاکستان ان مشکلات میں گھرا رہے گا. سو بحیثیت ایک ایگریکلچر کنٹری کے یہ واقعی ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک امپورٹنگ نیشن میں بن گئے ہیں، جبکہ اگر ہم نے اس ملک میں اپنی ٹرو پوٹینشیل کو ایکچولائز کرنا ہے تو وی شوڈ کلیئرلی بی ٹارگیٹنگ اور ایکچولائزنگ آر ایکسپورٹ پوٹینشیل. ناٹ اونلی کہ ہم نے اپنی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے، بٹ اس سیکٹر سے ہم نے ایکسپورٹیبل سرپلسز کو جنریٹ کرنا پڑے گا جو کہ پاکستان کی معیشت کو ایک بہت اسٹرانگ فوٹنگ دیں گے آگے بڑھنے کے لیے. سو اس لیے پروڈکٹیوٹی کا ایشو ہے، بٹ ایگریکلچر آن اٹس اون پروڈکٹیوٹی کے علاوہ اور عناصر بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کمپلیٹ سروس انڈسٹری ہونی چاہیے جس میں اسٹوریج ہے، کولڈ اسٹوریجز ہیں، ویئر ہاؤسز ہیں، لاجسٹکس کی فیسلٹی ہونی چاہیے. یعنی کہ فصل کی کٹائی کے بعد کیا کیا بعد کے بعد یعنی آپ لے کے کیسے جائیں اور اسی طریقے سے وہاں پہ کسان کی محنت ظاہر ہے اس نے اپنی اتنی محنت سے یہ فصل اگائی ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی انشور کرنا پڑے گا کہ اس کسان کو اپنی محنت اور اپنی فصل کے جائز پیسے ملے. سو تب ہی یہ کسان جو ہے ایک سبسسٹنس فارمر سے چینج ہو کے ایک سسٹینیبل فارمر، یعنی کہ وہ اکنامک ماڈل جو بیچ میں ہے، جو فائنینسنگ ماڈل ہے اس کو بھی ہمیں بہتر بنانا ہوگا تاکہ یہ پوری ایکسرسائز کسان کے لیے ورتھ وائل ہو، اس کے معاشی طور پر اس کے لیے ورتھ وائل. بالکل ہے. اور جب وہ ایک سسٹینیبل فارمر بن جاتا ہے یعنی کہ وہ بہتر پیداوار لے رہا ہے، بہتر طریقے سے بیچ رہا ہے، تو پھر اس کا جو ڈائریکٹ کانسیکوینس ہے وہ ہماری اکانومی پہ پڑتا ہے. ہماری انڈسٹری کے لیے اچھا ہے کیونکہ بہتر پیداوار آ رہی ہے. اگر اس کے پاس پاکستان اس پوزیشن میں دوبارہ آئے گا کہ ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلسز ہوئیں گے، سو یہ ہمارے بیلنس آف ٹریڈ کو بہت پازیٹیولی امپیکٹ کر سکتی ہے یہ چیز. اوکے عامر، ابھی جو آپ نے بڑا دلچسپ جو معلوماتی باتیں بتائی ہیں وہ یہ تھا کہ اگر پاکستان کو اپنی فوڈ سیکیورٹی کو بہتر کرنا ہے اور اپنی گروتھ کو آگے لے کے جانا ہے تو ہم کو سبسسٹنس فارمنگ سے سسٹینیبل فارمنگ کی طرف جانا ہوگا. چلیے، لیکن یہ مجھے بتائیے کہ جب میں ابھی آپ سے یہاں بات کر رہا ہوں تو ہمارے سننے والے یا دیکھنے والے سوچیں گے کہ بھائی ایچ بی ایل تو ایک بینک ہے، تو یہ بینک اس وقت آپ اس کی نمائندگی کریں، آپ وہ ایگریکلچر کے بارے میں کیا کر رہا ہے؟ وہ یہاں کیا، یہاں تو کوئی ایگریکلچر کمپنی کو بیٹھنا چاہیے تھا، یا یہاں پہ کوئی اس قسم کے جو ہوتے جو کہ بٹ بینکر کا یہاں پہ بیٹھنا سمجھ نہیں آ رہا ہے، یا بینکر کا ہمیں ایگریکلچر کے بارے میں بات کرنا سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیا پیوٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایچ بی ایل تھرو ایچ بی ایل زرعی سروسز لے رہا ہے؟ جی اس میں علی میرا
یہ خیال ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ زراعت ایک بڑا براڈ کانسیپٹ ہے، اور ایچ پی ایل ایک بہت بڑا اہم بینک ہے اس ملک کا، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ بینکنگ ہسٹری میں ایک بینک نے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ جس طرح آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ 40% آبادی ہے، تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے ایک یہ اکنامک سیکٹر ہے، بٹ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس اکنامک سیکٹر کے ساتھ پاکستان کی میجورٹی آف دا عوام بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے. سو ایچ بی ایل اس ملک کا بینک ہے، اور یہ ایک میرے خیال میں ایک بہت اہم انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ ایچ بی ایل نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اس ملک کی اکانومی میں اور اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ایک نیا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ صرف 40% آبادی نہیں ہے. اگر آپ اس کو اس طریقے سے اگر دیکھیں کہ جو ایگریکلچر سیکٹر جو یہ تو پیور ہارڈ کور ایگریکلچر ہے، بٹ جو ایگریکلچر سیکٹر پروڈیوس کرتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ ایس ایم انڈسٹری میں جاتا ہے. جس طرح یہ تیل کی ملیں ہیں، ٹیکسٹائلز میں جاتا ہے. فلور ملز ہیں، آٹے کی ملز ہیں، یہ ایس ایم ای سیکٹر میں ہے. اگر آپ اس سے آگے جائیں تو پھر آپ کے پاس بڑی انڈسٹری آنی شروع ہوتی ہے، جس میں ٹیکسٹائل بہت بڑا ہے. رائس پاکستان ایک بہت بڑا ایکسپورٹنگ کنٹری ہے. سو اگر آپ ان ساروں کو ملا لیں تو یہ جو معیشت میں جی ڈی پی میں جو ایگریکلچر سے جو کنٹریبیوشن ہے وہ 23 نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ تو ہو گیا اکنامک سیکٹر، بٹ فلپ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ جو آبادی منسلک ہے وہ 40% یا نہ ہو، وہ 40 سے کہیں زیادہ ہو. سو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ being the one of the largest bank in Pakistan, they have taken a strategic decision to play a meaningful role in the lives of the people of Pakistan. پاکستان جیسا کہ آپ کے ان میں ہوگا کہ ایک بڑا فائنینشلی ایکسکلوڈیڈ کنٹری ہے، یعنی کہ 80 یا 85% آبادی کا کوئی بینکنگ سیکٹر کے ساتھ ریلیشن ہی نہیں ہے. سو یہ ایک بہت اچھا سیگوے ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیز پیپل اور دیز انڈسٹریز. سو یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ ریزن ہے کہ ایک بینک کو ان سیکٹرز کے اندر ایک کلیئر ڈیولپمنٹل رول پلے کرنا چاہیے. اور ایچ بی ایل یہ پہلا بینک بنا ہے جو کہ صرف گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھ رہا کہ وہاں سے چینج آئے گا. انہوں نے ان مسائل کو اپنے طور پہ بھی حل کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ ہمیں بہت قابل ستائش اقدام ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر کو صرف ایگریکلچر کے طور پہ نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ جو اس کی آؤٹ پٹ ہے وہ اور انڈسٹریز میں کہاں جا رہی ہے، اور ایسی انڈسٹری میں جا رہی ہے کہ جہاں پہ بینکس بہت انوالو ہوتے ہیں. تو اگر یہ سیکٹر اچھا ہوگا تو آگے جا کر کے وہ سیکٹرز بھی ایس ایم ای ہو گئے یا لارج انڈسٹریز ہو گئے وہ بھی مضبوطی پکڑیں گے. اور دوسری بات آپ یہ نے دلچسپ بتائی کہ اس سے فائنینشیل انکلوژن کی طرف، یعنی کہ آبادی کا بینکنگ سیکٹر میں آنا، ایک فارمل سیکٹر میں آنے سے بھی بڑھے گا. آپ نے یہ کہا کہ یہ ایچ بی ایل کا ایک بڑا ایک قدم ایچ بی ایل نے اٹھایا ہے، لیکن ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ بینکس تو آج سے نہیں کب سے زرعی قرضہ جات دے رہے ہیں. تو یہ جو ایچ بی ایل زرعی سروسز ہے، جو کہ ایک ایچ بی ایل کی ایک ذیلی کمپنی ہے جس کے اب آپ سی ای او ہیں، یہ کیا وہ مختلف کام کر رہی ہے؟ کیونکہ بینک جیسے اگر سننے والا کہے بھائی یہ ایک ایسی کون سی بڑی بات ہے، بینک تو کب سے زرعی قرضے دے رہے ہیں. تو یہ ایچ بی ایل زرعی سروسز کیا وہ مختلف کام کر رہی ہے جو کہ ابھی تک اور بینکوں نے شروع نہیں کیا؟ علی، میں زراعت کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ زراعت پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے. آپ بھی حیران ہوں گے کہ میں ایگریکلچر کے لیے انڈسٹری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بٹ میرے خیال میں گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور سب سے بڑی ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ ایگریکلچر ہی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا. سو کسی بھی بڑے انڈسٹریل سیکٹر کو آگے جانے کے لیے ایک سپورٹنگ سروس انڈسٹری کی ضرورت ہوتی ہے،
وہ اپنے طور پہ اکیلا نہیں کر سکتا. اس کی ایک مثال تھنک آف این آٹوموبائل کمپنی. They can't make the entire car by themselves. So what do? So they have a lot of horizontal partners who work with them. Some would supply them with the engine, some with the tires, some with the doors, and a car is made. So agriculture نے بھی اگر آگے جانا ہے تو وہ on its own نہیں کر پائے گا. So زرعی کیا کر رہی ہے؟ زرعی کا جو مقصد ہے وہ میں HBL زرعی سروسز جو ہے وہ زراعت، اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ڈیفائن دا پرابلم اسٹیٹمنٹ ویری کلیئرلی. اینڈ دا پرابلم اسٹیٹمنٹ از دیٹ دا پاکستان کا جو فارمر ہے وہ ایکسٹریملی انفیشینٹ پروڈیوسر ہے. On one side, that's the first broad category. And the second is that, he's an equally inefficient seller also. Because, he's far removed, from the commercial centers. He doesn't know how to get to his, eventual buyer. He doesn't have a commercial outreach. So, the net outcome is that, in majority of the cases, he tends to, sell from a position of distress. So, inefficient production, inefficient selling. اور جب ان دونوں کو آپ ملاتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک سبسسٹنس فارمر آتا ہے، یعنی کہ وہ پروڈیوس بھی اچھا نہیں کر رہا، بیچ بھی اچھا نہیں پا رہا. تو یہ تھی وہ پرابلم جس کو حل کرنے کے لیے HBL زرعی سروسز قائم کی گئی ہے. اس کی پروڈکشن ہم کیسے بڑھاتے ہیں؟ اس میں ہماری 3 مین انٹرونشنز ہیں. پہلی، اس کے بارے میں لوگ کم بات کرتے ہیں، پہلی ہے دی انٹروڈکشن آف دی ایگریکلچر سائنس وچ از کالڈ ایگرانومی. کیونکہ زراعت ایک بڑا سائنٹیفک پروسیس ہوتا ہے ایک اچھی فصل لینے کے لیے، اور یہ اس کو میں نالج بھی کہتا ہوں. بہت سارے کسانوں کے پاس یہ نالج نہیں ہوتی ہے. پہلی ہم نے کہا کہ ہم کسان کو ایگرانومی ایڈوائزری دیں گے. دوسرا اس کے نالج میں اضافہ کریں گے، اس کو ہم بتائیں گے کہ یہ فصل کیسے ٹھیک لگتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی اور سائنٹیفک طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو لگانے، تاکہ جو آپ نے شروع میں کہا تھا ییلڈ کو بڑھانے کے لیے. یہ بھی میں پروڈکشن سائڈ کی پیداوار کی بات کر رہا ہوں. دوسرا، ان کو ایک اچھی فصل کے لیے بہترین ان پٹس چاہیے ہوتی ہیں، جو کہ بیزل فرٹیلائزر سے لے کے مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں. اس میں پلانٹ پروٹیکشن کے بہت ساری میڈیسنز ہوتی ہیں اپنی ایک اچھی فصل لینے کے لیے. پھر بیج ہوتے ہیں. اب یہ بھی بیچارے ہمارے کسانوں کو کئی دفعہ یہ چیزیں ٹائم پہ نہیں ملتی، بہت مہنگی ملتی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ بعض اوقات بہت اڈلٹریٹڈ ساری ان پٹس ملتی ہیں جو کہ ایونچولی ان کی پروڈکشن کو ہٹ کرتی ہیں. تیسرا ہے کہ آج کے جو ماڈرن ایگریکلچر ہے، جو آج کا جدید ایگریکلچر ہے، اس میں اگر آپ کے پاس ماڈرن ہائی ایفیشنسی ایگریکلچر مشینری نہیں ہے تو آپ اس طرح کی جیلز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. سو یہ 3 ہم نے جب یہ HBL زرعی سروسز کا جب ہم نے یہ خواب دیکھا اور اس کو ہم لے کے چلے، سو یہ ہم نے کہا کہ جی ہم کسانوں کو ایگرانومی ایڈوائزری پرووائڈ کریں گے، جو فصل وہ لگانا چاہتے ہیں اس کے لیے کمپلیٹ رینج آف انپٹس دیں گے، اور جو ماڈرن ایگریکلچر مشینری ہے لائک نیمیٹک پریسیجن ڈرل، رائس پلانٹرز، ملٹی گرین ہارویسٹرز، جو کہ بہت مہنگے ہوتے ہیں اور ایک چھوٹا کسان کی قیمت وہ خرید نہیں سکتا ان کے لیے ہم نے ایک رینٹل ماڈل ڈیزائن کیا. رینٹل ماڈل کہ وہ پر مشین کو آپ کرائے پہ لے سکیں جی، تو پر ایکر یوز کی بیسس کے اوپر. اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ اس نے ایک بہت مہنگی مشین جو کہ اس کو 3 دن کے لیے ضرورت ہے وہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ وہ خرید سکتا ہے. سو جب یہ یعنی کہ ایگرانومی انپٹس اور مشینیں دیں گے تو اس کی پروڈکشن نے بڑھنا ہی ہے. اب دوسرا آتا ہے کہ جی اس کو بیچنے میں کیسے مدد کی ہم نے. اس کے لیے بیچنے میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جنرلی لوگ ریٹس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ فصل کی قیمت اوپر چلی گئی، نیچے چلے گی، بٹ ریٹ سے پہلے کوالٹی کا ایشو ہوتا ہے جو ہماری، کیونکہ انفیشینٹ مارکیٹنگ ہے، ہر قسم کا مال ہوتا ہے. تو زرعی نے HBL زرعی نے اب یہ کوشش کی ہے کہ ہم کوالٹی لیبز بنائیں اور ہم آؤٹ پٹ کو کوالٹی سرٹیفیکیشن کریں تاکہ خریدنے والے کے لیے بھی آسان ہو اور کسان کو ایک جائز قیمت ملے. سو اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ جس پہ ہم وی آر ویل آن آر روڈ اوور دیئر کہ ہم کسانوں کو ڈائریکٹلی لنک کرتے ہیں ان کے انڈسٹریل بائرز کے ساتھ. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ 2 یا 3 ہینڈ آفس کم ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے اوپر آربیٹری اور بہت سارے کمیشن اور یہ سارے تھے یہ ان کو اب نہیں دینے پڑتے.
ان کو پیسے جلدی مل جاتے ہیں اور ان کے بینک اکاؤنٹ میں آتے ہیں, فائنینشیل انکلوژن ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو فارم کی جو انکم ہے, فارمر کی انکم ہے, وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. سو اور یہ سفر ہمارے لیے بھی ہم نے 2020 میں اس ماڈل کو ٹیسٹ کرنا شروع کیا, اور ہم نے تقریباً 3 سال اس کو فیلڈ ٹیسٹ کیا. تقریباً 65,000 ایکڑ کے اوپر یہ فارمنگ کی گئی, اور اس میں مجھے بہت خوشی اور فخر ہے آپ سے یہ شیئر کرتے ہوئے کہ ان انٹرونشنس کی وجہ سے فارمرز کی جو ییلڈ تھی وہ 14 سے 47% بڑھی. اور اسی طریقے سے جب ہم نے, اور ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوئی, پھر جب ہم نے ان کو بیچنے میں مدد کی بائی لنکنگ دیم ود دیئر انڈسٹریل پروسیسز, تو اٹ آلسو ریڈیوس دیئر کاسٹ آف سیلنگ. So the combined effect of better production, lower cost of production and efficient selling, in many of the cases the income of the farmer doubled. اور اس کی آمدنی ڈبل ہو دگنی گئی پچھلے سال کے مقابلے میں, اور یہ ہونا تھا اس کاشتکار کی. جی ہاں, اور یہ ہونا تھا. اور ان ریزلٹس کو پھر ہم لوگوں نے جسٹ ٹو گیو کریڈیبلٹی ان سارے ریزلٹس کو ہم نے پرنسٹن یونیورسٹی آف دی یو ایس سے انڈیپینڈنٹلی, مشہور جو یونیورسٹی امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی نے اس کو انڈیپینڈنٹ ویلیڈیٹ کیا ان ریزلٹس کو. جی ہاں. تو اچھا, تو یہ ٹھیک ہے, وہی نا. یہ جو بڑا انٹرسٹنگ آپ نے یہ ایک تفصیلی اور مفصل جائزہ دیا ہے کہ ایچ بی ایل زرعی سروسز کیا کر رہا ہے. تھوڑا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی آپ ایسا ایگزامپل دے سکتے ہیں, کوئی ایسا قصہ, کوئی اسٹوری وے پیپل کین گیٹ این آئیڈیا کہ اچھا ایچ بی ایل زرعی سروسز سے فلاں کسان نے یا فلاں کاشتکار نے جب رابطہ قائم کیا تو اس کے اوپر کیا مثبت نتائج اس کے بعد ہوئے, ثابت ہوئے؟ دیکھیے اس کی تو خیر میرے خیال میں سینکڑوں مثالیں ہیں جو کہ فارمرز نے اپنے ٹیسٹیمونیل دیے جو اس اپروچ میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے 2020 سے آج تک. بٹ جو ایک چیز ابھی ایسے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ پچھلے سال جب گجرانوالہ ڈویژن میں چاول کی ہارویسٹنگ کا ٹائم آیا تو بالکل ہارویسٹ سے پہلے, اب یہ قدرت سے یہ چیزیں آتی ہیں, اس پہ کسی کے پاس کوئی آپ اس کو تو روک نہیں سکتے. بٹ گجرانوالہ میں جب یہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ تیز ہواؤں اور بارش سے اس کی جو چاول کی فصل تھی وہ بالکل لیٹ گئی تھی, اور ظاہر ہے کہ اب اس کی کٹائی مینولی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی, اور فارمر کا بے تحاشا نقصان ہونے کا اندیشہ تھا. اور اس موقع کے اوپر جو ایچ پی ایل نے جب ان کسانوں کو ایک ملٹی گرین فل فیڈ رائس ہارویسٹر پرووائڈ کیا, جس نے اس لیٹی فصل کو بڑی کامیابی کے ساتھ ہارویسٹ کیا, اور اس کو ایک بہتر اوسط کے ساتھ اس کی جو پیڈی ہے اس کو ملی, تو جو اس کا جو ریاکشن تھا وہ ہمارے لیے بھی, ہمیں بھی وہ اور ہمت دیتا ہے کہ میں تو سوچ نہیں سکتا کہ اس کسان کے لیے کیا خوشی کا موقع ہوگا کہ کہاں تو اس کی فصل تباہ ہو چکی تھی اور کہاں وہ فصل سے ایک بار پھر اس نے فائنینشیل گین حاصل کیا. یہ ذرا بتائیے کہ یہ جو ایچ بی ایل زرعی سروسز ہے یہ اس وقت اس کے محیط کیا ہے, یہ کہاں پھیلا ہوا ہے, کس طریقے سے پھیلا ہوا ہے, کیا آپ کو کوئی سینٹرز ہیں؟ ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ آپ کا اسپریڈ کیا ہے اس وقت ایچ بی ایل زرعی سروسز کمپنی کا. جی, ایچ پی ایل زرعی سروسز ایک اسٹل اٹس اے نیو کمپنی نہیں کا, اوکے, کیونکہ یہ ہمارا آئیڈیا ہی نہیں ہے, نیا آئیڈیا ہے. یہ ہمارا پہلا فل ایئر آف آپریشن ہے. پچھلے سال کے درمیان میں ہم لوگ اپنا کام شروع کیا تھا. سو جو پہلا بڑا فیصلہ ہم لوگوں نے کیا کہ آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ جو ہمارے کسان دوست ہیں یا بھائی ہیں یہ سارے شہروں میں نہیں رہتے, تو یہ تو پیری اربن اور رورل ایریاز میں رہتے ہیں. تو جو پہلا بڑا فیصلہ ہم نے کیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہیں آئیں گے, ہم ان کے قریب جائیں گے. آپ ان کے پاس جائیں گے, نہ کہ وہ آپ کے پاس آئیں شہروں میں. جی ہاں, کیونکہ وہ ان کے لیے آنا مشکل تھا. سو ہمارا جو پورا جو اپروچ ہے اس کمپنی کو چلانے کی, وہ ہم نے کسان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس آنا آسان ہو اور ہمیں بھی اس کو سرو کرنا آسان ہو. سو اس کے لیے جو ہم نے جو ماڈل ترتیب دیا اس پہ ہم نے ایک کانسیپٹ لے کے آئے ایچ بی ایل زرعی ڈیرے کا. ڈیرا جی, جو کہ کلچرلی ہاں اس کا ہم نام رکھا ہے ایچ بی ایل زرعی ڈیرا. یہ ڈیرا جو ہے یہ مین جی ٹی روڈ کے اوپر نہیں ہوتا, بٹ یہ ڈیپ ان دی ہارٹ لینڈ سراؤنڈیڈ بائی فارمز ہوتا ہے, تاکہ فارمرز کے لیے یہاں آنا آسان ہو. یہ ڈیرے کا جو کانسیپٹ ہے اٹس اے ون اسٹاپ سولوشن فار دا فارمر.
اس جگہ پر اس ڈیرے کے اوپر اس کو اگرانومی انپٹس مشینیں اور ویئر ہاؤسنگ کی فیسلٹی مل جاتی ہے کہ اگر اگر وہ ہمارے پاس اپنی فصل رکھ کے بیچنا چاہتا ہے تاکہ اس کو دھکے نہ کھانے پڑیں ان ساری چیزوں کو، تو اس کو ہم ون سٹاپ سولوشن دیتے ہیں. اور یہ جو ڈیرے تھے آبویسلی اس میں کافی اس کمپنی نے کیپٹل انویسٹ کیا کیونکہ یہ کافی اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈیرے ہیں. اور یہاں پہ ان ڈیروں کے ساتھ ساتھ انہی کے اندر ایچ بی ایل کے بینکنگ بوتھس ہیں، اے ٹی ایمز لگی ہوئی ہیں جو کہ ہماری ایز اے گروپ ہم فائنینشیل انکلوژن کو بھی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، کیش کی ٹرانزیکشنز کو بینکنگ ٹرانزیکشن میں لے کے آنا چاہتے ہیں، انفارمل اکانومی کو فارمل اکانومی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. سو یہ کافی براڈ اسٹریٹجک اور پالیسی آبجیکٹیوز ہیں. سو یہ ہم وہاں پہ کر رہے ہیں. بٹ ہمیں تو اس وقت کتنے ڈیرے ہیں آپ کے؟ جی ہم نے میں اسی پہ آ رہا تھا، تو ابھی ہمارے پاس الحمدللہ ابھی تک ہم 4 ڈیرے بنا چکے ہیں. بٹ کیونکہ یہ کیپٹل انٹینسو تھے تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اتنے بڑے ڈیرے بنانا ہمارے لیے بھی شاید فائنینشلی اسکیلیبل نہ ہو. تو اب ہم نے اس کا ایک اور بہتر حل نکالا ہے کہ یہ چھوٹی سائز کی ہم اس کو ایچ بی ایل زرعی دوست مرکز کہتے ہیں. تو ہم نے پھر یہ کرنا شروع کیا تاکہ ایک بڑا ڈیرا ہے اور اس کے گرد بہت سارے ایچ بی ایل زرعی دوست مرکز ہیں جو کہ چھوٹے شہروں میں چھوٹے دیہات فیڈر کے طور پہ جی اس کو ہم ہب اور سپوک ماڈل کہتے ہیں. تو ابھی ہم نے ابھی تک تقریباً ہمارے پاس 14 یہ بھی آ گئے ہیں. سو اس ٹائم پر زرعی دوست مراکز زرعی دوست مراکز کہلاتے ہیں. جی ہاں، 4 ڈیرے ہیں اور تقریباً 14 زرعی دوست مراکز ہیں. جی اس ٹائم پر جو ایچ بی ایل زرعی ہے وہ پاکستان کے 2 میجر ایگریکلچرل ڈویژنز میں، ایک ساہیوال اور ایک گجرانوالا. بٹ ہم اب کیونکہ پہلی دفعہ ہم بھی کر رہے تھے، ہم بھی کام یہ سیکھ رہے تھے، تو ابھی جیسے جیسے ہم خود اپنی آپریشنل ایفیشنسی اور ایکسیکیوشن کو امپروو کر رہے ہیں، سو انشاءاللہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے ہم سندھ میں بھی موجود ہوں گے. اوکے، تھینک یو. آئی تھنک عامر ایک بہت مفصل اور جامع آپ نے خلاصہ پیش کیا ہے اس پورے ایشو کا کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی ایگریکلچر کے ساتھ چیلنجز کیا ہیں، اس کے اندر کیا ایلیمنٹس آ سکتے ہیں بہتری کے، اور یہ جو ایچ بی ایل کا اقدام ہے ایچ بی ایل زرعی سروسز کا، وہ اپنی ذات میں انوکھا کیوں ہے. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے. ایچ بی ایل زرعی سروسز کا یہ ماڈل جو ابھی حال ہی میں لانچ ہوا ہے، تقریباً ہر بینک اس کو اپنا سکتا ہے. کوئی ایک ادارہ ان تمام مسائل کا حل نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایچ بی ایل زرعی سروسز اب ایک ایسا ٹیمپلیٹ بن چکا ہے، ایک ایسا ماڈل بن چکا ہے کہ اس کو تقریباً ہر بینک اس کو فالو کر کے اور پاکستان کے طول و عرض میں جہاں جہاں زراعت ہے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تھینک یو. ایٹ دی اینڈ آئیڈ لائک ٹو تھینک مسٹر عامر عزیز, CEO of HBL Zarai Services, to come to our podcast, the HBL Inspired podcast, and take us through what this would be called the farm to fork model, یعنی کہ کھیت سے دسترخوان تک model that HBL Zarai Services is now looking into پاکستان فوڈ سیکورٹی میں اور پھر آگے فوڈ ایکسپورٹس میں اور اپنی ساری اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں تیزی سے ترقی کر سکے. بہت بہت شکریہ for your time. See you next time.